عشاء کب ہے؟ عشاء اذان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررۃ الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس محترم بھائی عامر نجیب صاحب، حافظ نعیم صاحب، مولانا عبدالرزاق سولنگی صاحب، اس مسجد کی انتظامیہ اور میرے مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم 30 مئی بروز اتوار بعد نماز مغرب آپ کے علاقے میں ایک تربیتی اور اصلاحی نشست کے نام سے جمع ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ اہداف پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ مقاصد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ مسئلہ توحید بھی ہو اور اسی کی روشنی میں
सिरात मुस्तकीम को भी मुतय्यन किया जाए। दुनिया में जितने भी अंबिया आए उनका मरकज़ी नुक्ता हमेशा एक ही रहा है। किसी दौर में शिरक जायज़ नहीं रहा, हर दौर में शिरक हराम ही रहा है, और हर पैगंबर की पहली दावत ही यही थी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद है ही नहीं। दूसरा दायरा है शरीयत का, वो हर दौर में बदलता रहा है। कहीं नमाज का तरीका अलग, कहीं रोज़े का तरीका अलग, कहीं दिनों की, जैसे हमारे लिए जो ज़्यादा मुक़द्दस दिन है वो जुमे का है, यहूद के यहाँ हफ्ते का था, नसारा के यहाँ अतवार का था। ये तब्दील होती रही। इसको आप इस मिसाल से समझिए, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तलबा हैं, वो अच्छी तरह इसको समझते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्रकार होती है, उसमें एक सिरे पर सुई लगी होती है और एक सिरे में एक जगह होती है, उसमें हम पेंसिल फंसा के नट कस देते हैं तो उसमें पेंसिल फंस जाती है। जो सुई वाला सिरा है वो कागज़ के दरमियानी हिस्से में हम फंसा देते हैं, दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, और जो साइड वाला पेंसिल वाला सिरा है उसको गोल घुमा देते हैं तो एक दायरा बन जाता है। अगर उसको तंग करेंगे तो छोटा दायरा बनेगा, बड़ा करेंगे तो बड़ा दायरा बनेगा। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि प्रकार अपने फुल साइज पर खुल जाएगी और वो प्रकार अब उससे बड़ा दायरा नहीं बना सकते। तो ये जो अब छोटा दायरा था तो भी मरकजी नुक्ता वही था, हमने और बड़ा किया तो भी मरकजी नुक्ता वही रहा, और बड़ा किया तो भी मरकजी नुक्ता वही रहा, फुल साइज पे खोल दिया तो भी मरकजी नुक्ता वही रहा। ये जो मरकजी नुक्ता है ये तौहीद है, और वो जो इर्द गिर्द हाला है, जो दायरा है, वो शरीयत है। शरीयत सुकड़ती भी है, शरीयत फैलती भी है। हत्ता कि हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह ताला ने उस प्रकार को फुल साइज पर खोल दिया, फुल साइज, और बड़ा दायरा खींचा। इतना बड़ा दायरा कि उसमें क़यामत तक आने वाली नस्लों के तकाजे भी उसी शरीयत से पूरे हो रहे हैं। वो इतना बड़ा दायरा, लेकिन मरकजी नुक्ता वही रहा हर पैगंबर के दौर। इसकी अहमियत इस कदर है कि दुनिया में अभी लोग नहीं आए थे, इंसान पैदा नहीं हुए थे। अल्लाह ताला ने, हत्ता कि आदम अलैहिस्सलाम भी पैदा नहीं हुए थे, कोई पैदा नहीं हुआ था, और अल्लाह ताला ने जितने लोग क़यामत तक भेजने थे उन सब को कुरान कहता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त से निकाला, आलम अरवाह। अभी आदम भी नहीं है, तो जब आदम नहीं है तो पुश्त भी नहीं है। हम नहीं समझते कि वो कैसे निकाला, वो निकालने वाला जानता है कि उसने कैसे निकाला। हमारे लिए ईमान लाना जरूरी है। फरमाया वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, वो वक्त याद करो
بلدیا والو وہ لمحہ یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، جب اللہ نے قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، اور نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص وجود دیا، اجتماع جمع کر کے اللہ رب العالمین نے ان سے خطاب کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے ساری انسانیت کو جمع کرنے کے بعد سب سے ایک ہی سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ابھی دنیا مسیح نہیں، دنیا میں کوئی آیا نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں فرمائی، ان کے ضمیروں سے رب العالمین نے سوال کیا۔ ایک مسلمان کا ضمیر بعض موقعوں پر بڑی صحیح رہنمائی کرتا ہے، اللہ نے ابھی انہیں پڑھایا نہیں، سکھایا نہیں، پیدا کیا اور ایک سوال کر ڈالا، الست بربکم، مجھے بتلاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ان میں عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں، سب سے رب العالمین نے سوال کیا، الست بربکم، مجھے بتلاؤ میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، پوری کی پوری زمین تمہارے لیے بچھونا بنا کے بچھا دوں گا، آسمان کو چھت بنا دوں گا، آسمان کے دامن میں ایسے ایسے کمکمے لگا دوں گا جو تمہاری راتوں کو روشن کریں گے، تمہیں ایندھن بھی نہیں ڈالنا پڑے گا، سی این جی نہیں ڈالنی پڑے گی، پیٹرول نہیں ڈالنے پڑیں گے، ساری رات وہ کمکمے جگمگ جگمگ کرتے رہیں گے تمہارے لیے، سورج کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، مجھے بتاؤ الست بربکم، یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد کس کو اپنا معبود مانو گے؟ دنیا میں جاؤ گے، ساری زمین تمہارے لیے دسترخوان بنی ہوگی، طرح طرح کی نعمتیں چن دوں گا، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، الست بربکم، میری یہ نعمتیں پانے کے بعد بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، شام کو سناٹا عطا کروں گا تمہارے لیے، بتلاؤ الست بربکم، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ قرآن کہتا ہے سب نے یک زباں ہو کر کے کہا، اس میں بریلوی ہونے والے، دیوبندی ہونے والے، اہل حدیث ہونے والے، شیعہ ہونے والے، ساری کی ساری کائنات موجود ہے، آج دنیا میں آ کر کے مکر جانے والے، اس وعدے کو بھول جانے والے،
سارے موجود ہیں. اس وقت قرآن کہتا ہے سب نے یک زباں ہو کر کے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا پالنہار ہے. آج دنیا میں پانچوں وقت باوضو ہو کر اللہ کے آگے یہ اقرار کرنے والے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن جیسے نماز سے فارغ ہوئے باہر نکلے پاؤں پھسلا یا علی مدد، اس وعدے کو سارے بھول چکے. یعنی آپس میں تو لوگ دھوکہ کرتے ہی ہیں، رب سے بھی دھوکے، رب سے بھی دھوکے. موحد ہونا اتنا کارآمد اور اتنا میں سمجھتا ہوں اللہ کے فضل اور کرم کی بات ہے کہ اس سے بڑا فضل ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کسی کو عقیدہ توحید عطا، اللہ رب العالمین کسی آدمی کو عقیدہ توحید عطا کرتا. اور ایک توحید ہوتی ہے اعتقادی نظریاتی، وہ تقریباً ہر کلمہ پڑھنے والے کو حاصل ہے. آپ شیعہ سے پوچھیں شرک جائز ہے، وہ کہے گا توبہ توبہ استغفر اللہ، شرک تو حرام ہے. آپ بریلوی سے پوچھیں وہ بول کہ شرک جائز ہے، بولے گا توبہ استغفر اللہ، شرک تو حرام ہے. دیوبندی یہی بولے گا، اہل حدیث یہی بولے گا. یہ نظریاتی توحید ہے جسے ہم سب مانتے ہیں. ایک توحید ہے عملی جسے کوئی کوئی مانتا ہے. وہ عملی توحید کیا ہے؟ جو قبر پہ جھکا ہوا ہے نا، قبر کو سجدہ بھی کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں شرک حلال ہے، وہ کہے گا نہیں حرام ہے. جب اسے یہ کہیں کہ یہ جو تو کر رہا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اللہ کا در چھوڑ کر تو غیر اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، ان سے امیدیں رکھتا ہے جو فوت ہو گئے. دیکھو اللہ نے بہت ساری باتیں دنیا میں ہمیں دکھلائی ہیں، اگر انسان ان باتوں پہ غور کرے تو عقیدہ توحید بالکل سمجھ آ جاتا ہے. انسان جب فوت ہوتا ہے نا، آپ مساجد میں اعلان کرتے ہیں، مثلا آج مغرب کو اعلان ہوا فلاں فوت ہو گیا، کل ظہر کی نماز میں اس کا جنازہ ہے. بعض کے رشتہ دار باہر رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، وہ آ رہے ہوتے ہیں، ان کے انتظار میں میت کو رکھا ہوا ہوتا ہے، آج فوت ہوا کل دفنائیں گے. اب یہ جو رات بھر کا پیریڈ گزرتا ہے، اگر گرمی کا موسم ہے تو لوگ سرد خانے میں رکھوا دیتے ہیں، نہیں تو گھر میں ہی چارپائی پہ رکھ دیتے ہیں، نیچے برف کا بلاک رکھ دیتے ہیں، پنکھے لگا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ میت چاہے بزرگ کی ہو چاہے گنہگار کی ہو، ایمانداری سے بتائیے آج تک کسی شخص نے کسی میت کو سانس لیتے ہوئے، کروٹ بدلتے ہوئے، پاؤں ہلاتے ہوئے، ہاتھ ہلاتے ہوئے، ہونٹ ہلاتے ہوئے یا آنکھوں کی پلکیں کھولتے اور بند کرتے ہوئے اس عرصے میں دفن سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. اگر کوئی جھوٹ بولے وہ الگ بات ہے. جیسے آپ نے یہ بھی قصہ سنا کہ ممتاز قادری کی میت کو جب ایمبولینس میں رکھا گیا اور اس کا ابا آیا، پیچھے ڈگی کھولی تو ممتاز قادری اٹھ کے ابا سے لپٹ گئے. ادھر سے پولیس والے آئے کہ شاید کوئی بندہ ایمبولینس سے میت کو نکال لے. پولیس والے بھاگے آئے تو ممتاز قادری نے دیکھ لیا، فٹافٹ ابا کو چھوڑا اور پھر لیٹ گیا اور ابا پھر الگ ہو گیا. اب کوئی پوچھے کہ تم یہ تعریف بیان کر رہے ہو یا تم اپنی توہین کر رہے ہو کہ تم نے زندہ ممتاز قادری کو دفنا دیا. جب اٹھ کے ابا کو جفا ڈال رہا ہے
تو ایمانداری سے بتاؤ اس بندے کو اٹھا کے گھر لانا چاہیے یا قبرستان لے جانا چاہیے جو ابا کو جبھا ڈال رہا ہے؟ سوچنے کی بات. یہ اصل میں مشرک آدمی کی جو عقل ہے نا، لوگ تو کہتے ہیں مشرک کی عقل گھٹنے میں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ہوتی ہی نہیں ہے، گھٹنے میں بھی نہیں ہوتی، ہوتی ہی نہیں ہے. یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی ان کی. اب وہ کل تک دفنانا ہے، بیچ میں پڑا ہوا ہے. کوئی آپ نے بڑے سے بڑا بزرگ ایسا دیکھا ہے جس نے کہا ہو کہ بھی میں کل کفن جو ہے وہ کپڑا مارکیٹ میں جا کر اپنی پسند کا خود لاؤں گا؟ کبھی ایسی میت دیکھی ہے آپ نے؟ آپ بھی ساتھ ہوں، پروٹوکول کے ساتھ، آگے مردہ جا رہا ہے، پیچھے ساری برادری جا رہی ہے. کیا جی یہ ہمارا جو چودھری فوت ہو گیا ہے وہ اپنی پسند کا کپڑا لینے مارکیٹ جا رہا ہے. تو لوگ بھی بولیں گے بے وقوف ہو، وہ جا بھی رہا ہے اور کہہ رہے ہیں چودھری فوت بھی ہو گیا. فوت ہونے والا چلتا نہیں ہے، چھوتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، حرکت نہیں کرتا ہے، تو وہ کیسا ہے؟ پھر کوئی دنیا میں کتنا بڑے سے بڑا بزرگ، کتنا بڑے سے بڑا بزرگ ہو، فوت ہو جائے، غسل میت کے لیے کبھی وہ خود غسل خانے جاتا ہے؟ جاتا ہے غسل خانے؟ نہیں جاتا. غسل آپ کراتے ہیں. اور اگر زندہ ہو کسی کو اجازت دے گا کہ میرا استنجا کراؤ؟ کسی کو دے گا اجازت؟ ہاتھ لگانے دے گا؟ نہیں لگانے. لیکن مرنے کے بعد بیچارہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اس کو ادھر الٹیں، کہاں مرضی ہاتھ لگائیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بیماری میں، ہاسپٹل میں لمبا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، ان کے زیر ناف بال تک غاسل میت صاف کر رہے ہوتے. اگر یہ زندہ ہوتا تو ایسا ہوتا؟ کبھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بہت مواقع ایسے دکھائے. پھر جب جنازہ پڑھتے ہیں، جس چارپائی پہ رکھا ہوتا ہے کم از کم 1.5-2 فٹ تو زمین سے اوپر ہوتی ہوگی نا. اب وہ 1.5-2 فٹ زمین سے اوپر رکھی ہوئی ہے. جنازے میں سے اللہ تعالیٰ نے رکوع کو بھی نکال دیا، سجدے کو بھی نکال دیا. حالانکہ نماز ہے. حدیثوں میں بھی صلاۃ الجنائز لفظ استعمال ہوا، وہی صلاۃ جو نماز کے لیے لفظ استعمال ہوا، اور ہم اردو میں بھی اسے نماز جنازہ کہتے ہیں. نماز رکوع سجدے کے بغیر نہیں ہوتی. رکوع سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب جس نماز میں آگے میت نہیں ہے اس میں رکوع سجدہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور جس نماز میں آگے میت ہو اس میں رکوع سجدہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. آپ تھوڑا ڈر کے بول رہے ہیں، میرے خیال ہے بھولے ہوئے ہیں آپ یہ سب، یا آپ کو شک ہے تھوڑا. جس میں میت آگے ہوتی ہے اس نماز میں اگر رکوع اور سجدہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. اب سمجھ آئیے آپ. اب اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے، دیکھو ابھی تمہارے سامنے ہے، میں نے سجدہ حرام کر دیا، رکوع حرام کر دیا، میت سامنے. وہ کتنے بڑے بزرگ کی ہو اس کے جنازے میں رکوع سجدہ نہیں ہوگا. جب 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ 4 فٹ زمین کے نیچے چلا جائے گا، منو من مٹی اوپر ڈال دی جائے گی، اب سجدے شروع ہو جائیں، طواف شروع ہو جائیں گے، اگربتیاں لگیں گی، عرق کیوڑا چھڑکا جائے گا، پھولوں کی چادریں بچھائی جائیں گی، ہری چادریں بچھائی جائیں گی، اور پھر عقیدہ یہ رکھا جائے گا کہ اب حضرت جی یہاں نہیں ہیں، پوری دنیا میں سیر کرتے، پوری دنیا میں جہاں بھی مرید پکارے گا یہ وہاں پہنچ جائے گا، جہاں بھی مرید یاد کرے گا وہاں پہنچ جائے گا.
میرے بھائی، ہم جو اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے عالم ارواح میں، آج وہ وعدہ ہم بھلا بیٹھے، اس وعدے کو ہم بھول گئے، بالکل بھی ہمیں یاد نہیں رہا، اور ایسی صورتحال ہو گئی، یقین مانیے، چونکہ ہم نے ایک بڑا طویل عرصہ پارٹیشن سے پہلے ہم نے ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے، بڑا طویل عرصہ، اور ان بدبختوں کے ہمارے معاشرت پر بڑے اثرات ہیں، عقائد میں بھی، نظریات میں بھی، عملی زندگی میں بھی بڑا فرق ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، یہ بات میں نے ایک دفعہ ٹی وی پہ کی تو بھائی ناراض ہو گئے سارے، کہنے لگے قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں نا اس میں آتا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا، یہ اس سے بت مراد ہے، اور ہندو لوگ جو عبادت کرتے ہیں وہ، یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ کوئی اللہ کے غیر تھوڑی ہیں، یہ تو میں نے کیا اللہ کے غیر نہیں ہے تو کیا اللہ ہیں؟ کیا اللہ ہیں؟ دیکھیے اللہ کی ایک ذات، اس ذات کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر اللہ ہے، یعنی وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اللہ نہیں ہے، اور غیر اللہ کو جب سجدہ ہم کہتے ہیں کہ حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی چیز کے آگے بھی جھکنا حرام ہے، کسی بھی چیز کے آگے۔ تو میں نے ٹی وی میں کہہ دیا، اور سچی بات ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے بات، وہ توفیق دیتا ہے، وہ کہلواتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں نے اپنی مسجد میں بیٹھا ہوں، یہاں اپنی مسجد میں بیٹھا ہوں اور یہاں بات کر رہا ہوں، یہ ایک دوسری بات۔ ایک یہ ہے کہ ایک چینل پہ دوسرے سارے مختلف مذہب کے چوٹی کے، ان کے چوٹی کے علماء وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی امام اہل سنت کہلاتے ہیں، کوئی مفتی کہلاتے ہیں، کوئی مناظر کہلاتے ہیں، کوئی کیا کہلاتے ہیں، اور یقین مانیے میں نے آزمایا ہے، دیوبندیوں کو بھی آزمایا ہے، اور آپ لوگوں نے اگر وہ پروگرام دیکھے ہوں تو وہ سارے ایک ہو جاتے ہیں، کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب تماشا ہے، حالانکہ توحید تو ہماری دیوبند بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری مشترکہ ہے، ہم بھی موحد ہیں، لیکن میں نے وہاں نہیں دیکھا کہ کسی مسئلے میں میرا ساتھ دیا ہو۔ اب میں نے یہ کہا کہ بھائی مجھے یہ تو بتاؤ، یہ جو قبر میں بزرگ لیٹا ہوا ہے اور ہندو جس مورتی کو پوج رہا ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ پتھر میں اپنے کسی بزرگ کی تصویر اتارتا ہے اور تم پتھر کے اندر کسی بزرگ کو لٹاتے ہو، تم لٹاتے ہو اور وہ کھڑا کر دیتے ہیں، وہ مورتی کو کھڑا کرتے ہیں، ایسے تم لٹا دیتے ہو۔ بولے دیکھو توبہ توبہ توبہ، ان کو یہ معافی منگواؤ، ان کو بولو یہ الفاظ واپس لے، اس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا دل دکھایا ہے، یہ دکھایا۔ ارے تم قرآن کے خلاف کہو، حدیث کے خلاف کہو، کسی کا دل نہیں دکھتا، اور تمہارا ہی دل اتنا کانچ کا بنا ہوا ہے جو ذرا سا حق بات کہہ دو تو ٹوٹ جاتا ہے آدمی تھوڑا سا۔ اقبال نے کہا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ یہ آسان نہیں ہے، یعنی یہ مشکل نہیں ہے توحید کا سمجھ میں آنا۔ اس کے لیے ضروری نہیں آپ کو قرآن کا ترجمہ آتا ہو، ضروری نہیں آپ کو بخاری آتی ہو، ضروری نہیں آپ کو مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر بہقی، مسند احمد اور ابن ابی شیبہ، دیگر کتب حدیث آپ کو آتی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بکریاں چرانے والے جو اسکول اور مدرسے کے نام سے بھی واقف نہیں تھے، آپ نے انہیں توحید سمجھائی۔ اونٹ چرانے والے، اس زمانے میں مسجد مدرسے کا وجود ہی نہیں تھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لکھنے پڑھنے کا، آپ نے ان کو سکھایا۔ اور آج اللہ بھی ہمیں یہ دعوت دیتا ہے
فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے مسلمانوں تمہارے لیے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں بھی ہم نے تمہارے لیے عبرت رکھی ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ذرا ناشتے کی ٹیبل پر رکھے ہوئے دودھ کے گلاس پر غور کرو. پینے سے پہلے اتنا ضرور سوچو کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے بھیجا، کن پروسیس سے گزر کر تمہارے گلاس میں آیا. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، گوبر میں سے، خون میں سے، چارے میں سے ایک تمہارے لیے سفید اور شفاف دودھ تمہارے ظرف میں لانے والا کون ہے؟ بولو نا بلدیہ والو کون؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہاری بھینس کی رنگت کالی، خون کی رنگت سرخ، گوبر بدبودار، پیشاب پیلا، ان ساری منفی چیزوں میں سے گزار کر کون ہے جو تمہارے گلاس میں آنے والے دودھ میں گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، اور بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا. کون ہے وہ؟ اور پھر جب یہ سارے انتظام رب العالمین کرتا ہے تو پھر 11ویں ہو یا 12ویں، پہلی ہو، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 10ویں، کوئی بھی تاریخ مہینے کی آ جائے، جب بھی دودھ کو بانٹو اسی کے نام پر بانٹو جس نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے. پیر عبد القادر جیلانی نے بھینس کے سینگ نہیں بنائے، دم نہیں بنائی، بھینس کا چارہ نہیں بنایا، اندر دودھ بنانے والی مشین بھی پیر عبد القادر جیلانی نے نہیں لگائی. ہم پیروں کے دشمن نہیں، ہر بندے کو اس کا حق دیجئے، مگر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. ایک ہی ہم دعوت دیتے ہیں، اللہ کا حق، اللہ کی صفات بندوں میں تقسیم نہ کیجئے. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے. مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں. کچھ تو سوچو نا، جو قبروں میں کروٹ نہیں بدل سکتے وہ آپ کی مشکلیں کیا آسان کریں گے، کیا آسان کریں. یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وہی سب کی مشکلیں آسان کرتا ہے. سب کچھ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وہ مشکلیں آسان کرتا ہے، آپ کی بگڑیاں بناتا ہے، آپ کو اولادیں دیتا ہے، آپ کو نفع دیتا ہے. نقصان کا وہی مالک، بیماری کا وہی مالک، شفا کا وہی مالک، سب کچھ اسی کی طرف سے ہے. اب ایسا بھی ہے دنیا میں، کوئی کہتے ہیں کہ جی آپ کو اگر لڑکے چاہیے تو آپ لاڑکانہ چلے جاؤ، وہاں مزار پہ جو چڑھاوے لوگ چڑھاتے ہیں اس میں کوئی خاص مزار ہے جہاں چنے ڈالے جاتے ہیں، اور کچھ مزار ہیں جہاں چاول کی بنی ہوئی، ہم تو اسے پھلیاں کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جو مرمرے میں بھی کام آتی ہیں وہ ڈالتے ہیں. اگر پھلی اٹھا کے کھا لو گے تمہاری بیوی کھا لے گی تو لڑکی پیدا ہوگی، چنا اٹھا کے کھا لو گے تو لڑکا پیدا ہوگا. یعنی عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، چنے سے لڑکے بن رہے ہیں اور چاول کی پھلیاں سے لڑکیاں بن رہی ہیں. اور اللہ کے قرآن سے پوچھو، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟
فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ جس کو رب العالمین بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے وہ بیٹے کی دعا کرتا ہے، لیکن رب العالمین بیٹا نہیں دیتا۔ پہلی شادی، دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی بھی کر ڈالی لیکن بیٹا نہیں ہوتا۔ بعض جوہلا عورتوں کو طلاقیں دے دیتے ہیں، تو نے ہمیں ایک وارث نہیں دیا، جا ہم بھی تجھے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ ارے یہ بیٹے پیدا کرنا یا بیٹیاں پیدا کرنا عورتوں کے بس کی بات نہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے ہم نہ دینے پہ آئیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے او یزوجکم ذکرانا و اناثا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم 4 بیٹے 4 بیٹیاں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، بن مانگے دیتے ہیں، بلاول بھی دیتے ہیں، بختاور بھی دیتے ہیں، دونوں ملا کے دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور نہ دینے پہ آئیں تو بانجھ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں کر سکتی۔ تعویذ دینے والے، دھاگے پڑھنے والے، نمک پڑھنے والے، چینی پڑھنے والے سب عاجز آ جاتے ہیں، لیکن گھر میں اولاد نہیں آتی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، سچے پیغمبر، ساری جوانی گزار دی، اولاد نہیں ہوئی۔ بیوی کی بھی، پانی بھی لائیے گا ذرا، بیوی کی بھی اولاد والی عمر چلی گئی، جسے کہتے ہیں نا بانجھ، جس میں ایام بھی بند ہو جاتے ہیں اور اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن گئے، دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل انگوروں کا موسم نہیں ہے، اور آپ کہیں انگور دیکھیں، میرے خیال ہے ٹھنڈا نہیں ہے، ٹھنڈا تو حضرت زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس گئے، دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہنے لگی یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اب دل میں ایک امید جاگ گئی، بوڑھے ہیں، اولاد کی عمر گزر چکی، بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، بس دل میں ایک امید جاگ اٹھی کہ یا اللہ، جب بغیر موسم کے مریم کو پھل کھلا سکتا ہے، اگرچہ زکریہ کا بھی موسم اولاد والا نہیں ہے، تو مجھے بھی بن موسم کی اولاد تو دے سکتا ہے نا۔ ایک دل میں امید جاگ گئی۔ اللہ رب العالمین بھی شاید یہی جملہ سننے کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ نے کہا جا زکریہ، ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کا نام بھی ہم یحییٰ رکھتے ہیں، اور یہ ایسا نام ہے آج سے پہلے ہم نے کسی بچے کا نام خود نہیں رکھا، آپ کے بیٹے کا ہم نام بھی رکھ رہے ہیں، یحییٰ اس کا نام ہے، اور وہ بیٹا ہم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے دیا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب کس کو کہاں اولاد دیتا ہے، ملا کے دیتا ہے، اکیلے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، یا بالکل نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین وہاں بھی چپ بیٹھے رہتے ہیں۔ بریلویوں کا مولوی پانی پیے تو لوگوں کو کہتا ہے صلوات پڑھو، آپ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، سارے دیکھتے رہتے ہیں کہ مولوی کیا پی رہے ہیں۔
اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جتنی بھی انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، جتنی بھی انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی جو دعاؤں کا ذکر ہے، آپ قرآنی دعائیں اٹھائیے، کچھ دعائیں اللہم سے شروع ہوتی ہیں، کچھ رب سے شروع ہوتی ہیں، کچھ ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ کوئی ایک دعا بھی ایسی قرآن میں موجود نہیں ہے جس دعا کے اندر کسی پیغمبر نے دعا مانگی ہو اور اس دعا میں کسی دوسرے بہتر پیغمبر کا وسیلہ واسطہ کوئی اس کے اندر دیا ہو۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے، تجھے حسن حسین کا واسطہ، تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، تجھے غوث پاک کا واسطہ وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیے بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ بغداد یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر بغداد، اور پیر عبد القادر جیلانی کی اپنی زبان کیا تھی؟ عربی زبان۔ عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتے تھے، اور آپ جب یہاں پیر عبد القادر جیلانی کو پکاریں گے تو کس زبان میں پکاریں گے؟ اردو میں۔ لاہور والے پنجابی میں، پشاور والے پشتو میں، بلوچستان والے بلوچی میں، بروہی میں، سندھی میں وغیرہ وغیرہ، اور اگر کوئی انگریز بھی ان کا مرید ہوگا تو وہ انگلش میں وہ پکارے گا۔ پیر صاحب کو عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی، وہ کیسے سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتا ہے۔ اور دوسری، مشرکوں کی یہ عجیب لاجک ہے، عجیب منطق ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی جو فوت ہو گئے وہ ان کی آواز یہاں سے سن رہے ہیں، اور اللہ جو زندہ ہے کہتے ہیں جی وہ ہماری سنتا ہی نہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، وہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی سن رہا ہے قبر میں، اور اللہ جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ نہیں سنتا، اور ہم بغداد والے کو آواز دیتے ہیں کہ اس رب سے ہمیں کچھ دلوا دے جو رب میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب۔ فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے محبوب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں جب پوچھے میں ان سے قریب ہوں یا ان سے دور، انہیں بتا دیجئے گا فإنی قریب، میں تو ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارے، رات کے اندھیرے میں پکارے، دن کے سویرے میں پکارے، شام کے سناٹے میں پکارے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اب بندہ پوچھتا ہے الہ العالمین تو ہمارے کتنا قریب ہے؟ 1 منزل، 2 منزل، 3 منزل، حبیب بینک پلازا جتنا کتنا قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو آہستہ سے پکار لیا کریں، اگر دور ہے تو سپیکر میں پکارا کریں۔ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں، میاں چھت پہ چڑھتے ہو تو سیڑھیاں لگاتے ہو، جج پہ کے پاس جاتے ہو تو وکیل کرتے ہو، اللہ کے پاس جانے کے لیے بھی تو کوئی وکیل چاہیے، کوئی سیڑھی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے چھت پہ سیڑھی اس لیے لگتی ہے کہ چھت تم سے دور ہے، چھت تم سے دور ہے، جج مغرور ہے، وہ وکیل کے بغیر تم سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن نحن اقرب، میں تو سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، میں نے تو سیڑھی لگانے کی جگہ ہی نہیں چھوڑی، سیڑھی تو وہاں لگتی ہے جہاں اسپیس ہو،
फासला हो, मैंने तो सीढ़ी लगाने की जगह ही नहीं छोड़ी, लगाओ सीढ़ियां कहाँ लगाओगे। नाहनु अकरब, बगदाद वाली सरकार तुमसे दूर है, अजमेर वाली सरकार भी तुमसे दूर है, पाकपटन वाली सरकार भी तुमसे दूर है, लाड़काना वाली सरकार भी तुमसे दूर है, हत्ता के मदीने वाली सरकार भी तुमसे दूर है। नाहनु अकरब, हम उन सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब हैं, सबसे ज्यादा करीब। अल्लाह ताला ने कोई उज़्र हमारे लिए नहीं छोड़ा कि क़यामत वाले दिन हम कोई बहाना बना सके, कोई बहाना छोड़ा ही नहीं। मेरे भाइयों, उस रब को पहचानो, उस रब को पहचानो। दुनिया में बड़े बड़े मुसव्विर आपने देखे होंगे, तस्वीरें बनाते होंगे, लेकिन कतरा पानी पर तस्वीर बनाना सिर्फ उस अल मुसव्विर का काम है। कतरा पानी पर तस्वीर बनाना और चलती फिरती तस्वीर बनाना, जिंदा तस्वीर बनाना, बोलने वाली तस्वीर बनाना, सुनने वाली तस्वीर बनाना, देखने वाली तस्वीर बनाना, ये सिर्फ उसका काम। फिर मुसव्विर को तस्वीर बनाने के लिए एक हार्ड पेपर चाहिए, रोशनी चाहिए, और माँ के बतन में कोई बल्ब नहीं होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन अंधेरे में तस्वीर बनाता है, और अंधेरे में ऐसी तस्वीर बनाता है, एक एक पोर जिसे अल्लाह कुरान में अपनी शाहकार के तौर पर बयान करता है कि हमने क्या तुम्हारे बनाना, कि हमने तुम्हारे ये पोर नहीं बनाए, कि एक शख्स की उंगलियों का पोर, उसके जो थंब के निशानात हैं दूसरे से मेल नहीं खाते। लाखों करोड़ों दुनिया आई, हत्ता के बाप और बेटे में भी ये थंब मेल नहीं खाते। अल्लाह ने इतनी शनाख्त अंधेरे के अंदर, ये है क्या, बारीक बारीक लाइनें हैं। हम अगर बना भी नहीं, लाइनों में फर्क कर लें, चलो 100 बना लेंगे, 150 बना लेंगे। ये तो दुनिया क़यामत तक कितनी दुनिया आ चुकी, इस वक्त भी अरबों खरबों की तादाद में दुनिया मौजूद है, लेकिन किसी एक बंदे का पोर दूसरे से मेल नहीं खाता। और ये रब ने अंधेरे में बनाए हैं, अंधेरे में, रोशनी में नहीं, अंधेरे में बनाए। मेरे भाइयों, उस रब को पहचानो, वही बिगड़ियां बनाने वाला, वही सब कुछ करने वाला। आप देखें, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस्ती से भागे, अल्लाह का अजाब आने वाला था। हालांकि वो अल्लाह के पैगंबर थे, उनको अल्लाह की वही का इंतज़ार करना चाहिए था, नहीं किया। बशरी तकाजे से बस चल पड़े, कश्ती में बैठ गए। अल्लाह ताला का फ़ैसला कुछ और था, वो चाहते थे मैं पार लग जाऊं, अल्लाह का ये फ़ैसला ही नहीं था। मंझदाड़ में कश्ती फंसी, लोगों ने कहा कि लगता है कोई बंदा अपने मालिक के हुक्म के बगैर भागा हुआ है, कूड़ा डालो, कूड़ा डाला, यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला, उन्होंने उठा के दरिया में फेंक दिया यूनुस अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उसमें जो बड़ी मछली थी उसको हुक्म किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को लुकमा बना लें, और यूनुस अलैहिस्सलाम को लुकमा बनाया, यानी चबाए बगैर हल्क से नीचे उतार दिए। कुरान कहता है वज़न्नूनि ज़हबा मुग़ाज़िबा फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, अल्लाह का कुरान कहता है ज़रा मछली वाले का हाल भी सुनो। जब गज़बनाक होकर के वो अपनी बस्ती और इलाका छोड़ के चल पड़ा, वो समझा हम उसे रोकने पर कादिर नहीं, मगर हमने उसे रोक कर दिखाया। और वो जब मछली का निवाला बन गया, फनादा फिज़्ज़ुलुमात, सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई अंधेरों में अपने रब को पुकारा, अंधेरों में पुकारा। रात की सियाही का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा, शिका में माही का अंधेरा, तीनों अंधेरों में यूनुस के लबों पर किसका नाम आया? बल्दिया टाउन वालों, अल्लाह का। अल्लाह का कुरान कहता है लौला अन्नहु
कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस के लबों पर हमारा नाम ना आता, यूनुस अपनी मुश्किल में हमें ना पुकारता, ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबासून, क़यामत तक हम यूनुस को मछली के पेट में रखते, हमारे सिवा कोई उसकी दस्तगीरी ना कर सकता। पैगंबर भी मजबूर हैं, ये है रब। और यहाँ लोग ऐसी खाम ख्यालियों में घिरे हुए हैं कि मियाँ हमने तो ऐसे पीर की बैत कर रखी है, जब अल्लाह की अदालत लगेगी पीर साहब अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे, और जब लोग हिसाब किताब के लिए आ रहे होंगे, जब हमारी बारी आएगी पीर साहब देखेंगे ये तो अपना मुरीद है। अल्लाह से कहेगा, अल्लाह ताला से पीर साहब कहेंगे या अल्लाह ये तो अपना मुरीद है, जाने दे। अल्लाह भी कहेगा डबल है, जाने दो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से अम्मा आयशा ने पूछा था, ऐ अल्लाह के रसूल, हल तज़कुरून अहलीकुम यौमल क़ियामत या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या क़यामत वाले दिन आप हमारे किसी काम आएंगे? आपने फरमाया, अम्मा फी सलासत मवातिन ला यज़कुरु अहदुन अहदा, ऐसा 3 जगह आखिरत में ऐसी हैं जहाँ कोई किसी को याद नहीं करेगा। उसमें एक पुल सरात है, एक जब नाम अमाल तुलेगा, और एक जब तुलने के बाद उसका रिजल्ट निकलेगा और लोगों को दिया जाएगा, किसी को दाएं में किसी को बाएं में। उसके इतना नफ्सो नफ्सी का आलम होगा कि हर कोई परेशान होगा और कोई किसी को याद ना करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से डरो, शिर्क से बचो, अमली शिर्क से बचो। ये लोग कहते हैं ये हम मज़ारात के दुश्मन, हम मज़ारात के दुश्मन नहीं हैं, हम शिर्क के दुश्मन हैं। हम शिर्क के दुश्मन। आप कब्र बनाओ, अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी कब्रें होती थी, कब्रें बनती थी। आपने हज़रत अली को कहा था जब मक्का फ़तह हुआ, अली पूरे मक्के में फैल जाओ, जहाँ तस्वीर देखो मिटा दो, जहाँ एक बालिश से ऊंची कब्र देखो बराबर कर दो। फिर ये भी नहीं कहा कि एक बालिश रहने दो, कहा उसको बराबर कर दो, ज़मीन के बराबर कर दो। तो ये अल्लाह के रसूल के काम हैं। मेरे भाइयों, शिर्क से बचो, अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपनाओ, अपनी खुशी और गमी के उसूल वही बनाओ जो रसूलुल्लाह सल्लम ने सहाबा किराम को सिखलाए और दिए, और अपनी 23 साला दौर नबूवत की ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल ने करके दिखाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई और स्पीकर हो तो इनको दे दो और ये पढ़ते रहेंगे, मैं जवाब देता रहूँगा। ऐसा है? कोई माइक है? और नहीं, हाँ ये लो।